अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़े नियाज़ी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज की दुनिया में खबरें सिर्फ खबरें नहीं रहीं, ये ताकत, मफादात, जंग और सफारतकारी का ऐसा पेचीदा खेल बन चुकी हैं जिसमें एक फैसला वाशिंगटन में होता है, उसका असर तेहरान में नजर आता है और उसकी गूंज इस्लामाबाद, रियाज और पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है वो महज एक इलाकाई तनाज़े नहीं बल्कि एक ऐसा बुहरान है जिसमें आलमी ताकतें बराह रास्त या बिलवास्ता आमने सामने आ चुकी हैं। और इसी के साथ एक खामोश मगर इंतहाई अहम जंग सफारती महाज पर भी जारी है, जहां पाकिस्तान एक गैर मामूली किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की खामोश और इंतहाई ताकतवर शटल डिप्लोमेसी पर टिकी हुई हैं। आप पाकिस्तान के इस असर रसूख का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की एक हंगामी और इंतहाई अहम बैठक हुई है। इस 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में न सिर्फ खित्ते में जारी कशीदगी पर खुलकर बात की गई बल्कि ये मुतफ़िक़ा फैसला सामने आया कि जंग किसी मसले का हल नहीं और बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है जो दुनिया को तबाही से बचा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस बैठक की सबसे बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान पर आलमी बरादरी के अंधे एतमाद का सबूत खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान है जिसने आलमी मीडिया में हलचल मचा दी है। सदर ट्रंप ने मुअत्तबर बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए बरमला एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान सफारतकारों के जरिए ईरान और अमरीका के दरमियान पसे पर्दा जो बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान बहुत जल्द एक बड़ी डील हो सकती है। सदर ट्रंप ने ये इंकशाफ भी किया है कि इसी पाकिस्तानी सालसी और सफारती असर के नतीजे में ईरान ने खैर सगाली के तौर पर अपने सख्त गिर मौक़िफ़ में लचक दिखाई और 20 के करीब माल बरदार बहरी जहाज़ों को, जिनमें पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ भी शामिल है, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का महफूज रास्ता दिया। एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान की काविशों की गवाही दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इस अहम बैठक में से पहले पाकिस्तानी क़यादत से रब्ता करके इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहा है। एक तरफ जहां सफारतकारी अरूज पर है, वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग के शोले सर्द पड़ने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान के शहर तबरेज़ में एक अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया जिससे वहाँ शदीद हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी है कि खुंदाब में ईरान के एक जोहरी प्लांट पर हमला हुआ है, जिसके बाद वो प्लांट अब गैर फाल हो चुका है। ईरान के लिए सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब पासदारान इनकलाब ने बाज़ाब्ते तौर पर अपने बहरी कमांडर एडमिरल अली रज़ा की शहादत की तस्दीक की, जो एक फ़िज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी होने के बाद दम तोड़ गए थे। इस कशीदगी के दरमियान अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पेंटागन ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ाकर 50,000 से तजावज़ कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ USS त्रिपोली और हज़ारों एलीट मेरीन्स खित्ते में पहुंच चुके हैं ताकि सदर ट्रंप के पास ईरान में किसी भी वक्त महदूद ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद हो। इन अमरीकी तैयारियों पर ईरानी क़यादत भपरी हुई है। ईरान की खातमुल अंबिया फोर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खुल्लम खुल्ला वार्निंग दी है कि अगर अमरीकी फ़ौजियों ने ईरान पर कब्ज़े या ज़मीनी कार्रवाई की गलती की तो उन्हें खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी वाज़ेह किया है कि अमरीका मुज़ाकरात की आड़ में हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरानी जवान उनका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रही बल्कि उसने पूरी दुनिया की मईशत का गला घोंट दिया है। माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक होशरुबा रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तारीख का सबसे बड़ा तेल सप्लाई बहरान पैदा हो चुका है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर 11.1 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है। वॉल स्ट्रीट के माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ये बहरान मजीद 2-3 माह और चला तो आलमी मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंच जाएगी, जो दुनिया को 1970 की दिहाई जैसे बदतरीन माशी बहरान में धकेल देगी। इस बहरान का सबसे बड़ा शिकार एशिया और यूरोप हो रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। अगरचे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुतबादिल रास्तों के जरिए बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं,
لیکن وہ ناکافی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق بحران کے باوجود سعودی عرب کا تیل سے لدا ایک چھوٹا بحری جہاز پاکستان کی جانب روانہ ہو چکا ہے، جو ہمارے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پرخلوص سفارتی کوششیں بارود کے ان شعلوں کو ٹھنڈا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ تمام موضوعات کو آج کے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اور چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ اعزاز چودھری صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس راؤنڈ اپ میں۔ اعزاز صاحب، سب سے پہلے پاکستان اس وقت جس طرح بیک وقت امریکہ، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو مینٹین اسٹریٹجک نیوٹرلٹی وائل اسٹیئنگ ریلیونٹ ڈپلومیٹکلی؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے جی، کیونکہ پاکستان کے نزدیک جو آبجیکٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ کو ختم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا کو ہو رہا ہے، تو جنگ تو ختم ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو، دیکھیں پاکستان نے تو بڑے اصولی موقف سے سٹارٹ کیا اپنا کام، اور انہوں نے جارحیت کی مذمت کی ہر جگہ سے۔ یعنی اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کیا یا ایران نے خلیجی ریاستوں کے خلاف، دونوں کو کی مذمت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے ناراض ہو جاتے، لیکن کوئی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ امن کی خاطر بات کر رہے ہیں اور آپ واقعی چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ہمارا جو کردار ہے وہ اچھا ہے، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں۔ بالکل صحیح۔ اور امریکی صدر کا یہ اعتراف کہ پاکستانی سفارتکاروں کے ذریعے ایران سے ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ اچھی ہے جی، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ امن کے حوالے سے پہچانے جائیں تو یہ آپ کے امیج کے لیے بھی اچھا ہے، دنیا میں آپ کا جو تشخص ہے وہ بھی اونچا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ساری دنیا کو پیغام بھی اچھا جاتا ہے کہ ہم تو امن کے دائی ہیں، اور بھارت میں پچھلے 10 سال سے جو پروپیگنڈا کر رکھا ہے پاکستان کے متعلق کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے، وہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ پاکستان کا اصل چہرہ تو یہ ہے۔ بٹ سر، کیپنگ ان مائنڈ ڈونلڈ ٹرمپس ان کا جو اپنا مزاج ہے اور جو ان کا سٹائل ہے، جتنے وہ انپریڈکٹیبل ہے، کیا ان کے دور میں ایران کے ساتھ کوئی پائیدار معاہدہ ممکن ہے، یا یہ صرف عارضی فائر بندی کی کوشش ہے؟ مجھے تو عارضی لگ رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف ہم مسلسل خبریں سن رہے ہیں کہ وہ اپنے 2 جہاز بھیج رہے ہیں جس میں میرین سوار ہیں، آ کے وہ 2 جزیروں پہ قبضہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ایران سے لڑائی کریں گے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کی شاید نیت نہیں ہے کہ ابھی اس کو سیز فائر کیا جائے، اور یہ وقت جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن ابھی تک کرائم سارے یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ شاید جنگ بندی ایک وقتی قسم کی چاہتے ہیں، اور اس میں شرائط طے کریں گے، اور اگر نہ ہو تو اتنی دیر میں ان کے لوگ وہاں پہ، ان کے جو ٹروپس ہیں وہ اپنے پوزیشنز مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد پھر ایران پہ بوقت ضرورت وہ حملہ کریں۔ میرا خیال اس قسم کی ان کی نیت لگ رہی ہے، اور میرا خیال ہے ایران کو بھی شاید یہی محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ امن کے لیے امن کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ وہاں پہ اپنی پوزیشن گاڑنا چاہتا ہے۔ سر، پاکستان کی جو یہ شٹل ڈپلومیسی ہے، آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو کس کے برابر رکھیں ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب 70 کی دہائی میں ہم نے چین اور امریکہ کے درمیان بھی بڑی بہترین سفارتکاری اور ثالثی کرائی تھی؟ میرا خیال میں وہ تو ایک بڑا اچھا کردار ہم نے ادا کیا تھا، لیکن اس وقت چین اور امریکہ کی کوئی ایسے جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ بس امریکہ نے اپنا ایک پالیسی کا رخ بدلا، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ پاکستان سب سے معتبر ہے کیونکہ یہ چین کا دوست بھی ہے۔ آج جو ہے، آج تو ایک بحران کی کیفیت ہے، اور اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان سفارتکاری کر رہا ہے اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک کساد بازاری، ایک ڈپریشن، ایک ریسیشن آ جائے گی، اور جس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے سب ملکوں کے لیے۔ اس لیے میرا خیال میں اس وقت اس کی بڑی ہی ایک کرٹیکل، جسے کہتے ہیں نا، اہمیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اعزاز صاحب، اسلام آباد میں ہونے والا 4 ملکی اجلاس، کیا یہ ایک ایمرجنگ ڈپلومیٹک بلاک ہے یا صرف کرائسس مینجمنٹ پلیٹ فارم
کیونکہ ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں. ہاؤ ڈو وی بیلنس کمپیٹنگ انٹرسٹ وداؤٹ لوزنگ کریڈیبلٹی آن ایدر سائڈ؟ دیکھیے، پاکستان ان تین ملکوں کے ساتھ مل کر فی الحال تو کرائسس مینجمنٹ ہی ہے کہ اس بحران پہ قابو کیسے پایا جائے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چاروں ملک جو ہیں ویسے بھی ایک آپس میں سوچ رہے تھے کہ بھئی کوئی اس قسم کا ہم ارینجمنٹ کر لے کہ کل کو کوئی ایک کے خلاف جارحیت ہو تو دوسرا اس کی مدد کو آ سکے. سم تھنگ جو سعودی عرب پاکستان نے کیا ہوا ہے اس کی بات آپ جی معاہدہ ٹائپ جو ہے، لیکن وہ اب جنگ ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا. اس وقت تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے، اور امریکہ بھی شاید جلدی سمجھ جائے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے. لیکن مجھے اسرائیل سمجھتا نظر نہیں آ رہا، اور وہ میرا خیال ہے امریکہ کو جنگ بند کرنے بھی نہیں دے رہا. وہ ایک سپوائلر کی کیفیت لی ہوئی ہے اس نے. بالکل. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر کس طرح سے اقوام متحدہ اور OIC اس پورے بحران میں بالکل بے بس دکھائی دے رہے ہیں. یو تھنک کہ عالمی قوانین کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اور کیا پاکستان اپنی سفارتکاری اور نئے بلاک سسٹم سے کوئی آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم بنا سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ دنیا کا جو عالمی نظام تھا وہ تو اب شکست و ریخت کا شکار ہے، اور جو اصول مرتب کیے گئے تھے بین الریاستی امور کے لیے وہ بھی اس وقت ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو چنانچہ دو کام ہر ملک کو کرنے پڑ رہے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے اندر سے، اور دوسرا یہ کہ اپنے لائک مائنڈڈ ملکوں کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی آپ ایک بنائیں، الائنس بنائیں. تو پاکستان کا چین کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے، پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی بہت مضبوط رشتہ ہے. تو کل کو کوئی اس قسم کا اگر الائنس بنتا ہے یا کوئی، تو مجھے تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت سارے ملک جو ہے تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا سہارا بنے تاکہ کڑا وقت آئے تو ہم اکیلے کھڑے نہ ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فیوچر کانفلکٹس میں بھی ایک گو ٹو میڈیٹر بن سکتا ہے؟ اور کیا اس بحران میں پاکستان کو کوئی اکنامک یا اسٹریٹجک لیوریج بھی مل سکتا ہے، جیسا کہ گوادر یا چابہار پورٹ سمیت ایران سے گیس اور آئل کی تجارت؟ جی کافی حد تک تو وہ شروع ہو گیا، کیونکہ ایران اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز سے پاکستانی جھنڈے والے جہاز تو گزرنے دے رہا ہے، اور ایران کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا جو دشمن ملک ہے بھارت، وہ تو اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو اس لیے اب ان کو ہماری اہمیت کا ذرا زیادہ احساس ہوا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بنا پر دنیا کے سارے بحرانوں میں پاکستان کو میڈیٹر بنے گا. نہیں، میرے خیال میں یہ تو اس وقت پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایران کے بھی ہمسائے ہیں اور خلیج کے بھی بہت نزدیک ہیں، اور امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک چل رہے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک خاص سچویشن ہے جس میں پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے، جو اچھے طریقے سے کر رہا ہے، بآسن طریقے سے کر رہا ہے. اور امید کرنی چاہیے کہ کوئی اس ثمر آور ہو، کوئی اس کا پھل نکلے، کوئی فائدہ ہو اس کا. پاکستان تو یہ کوشش آپ کر صحیح رہا کہہ رہی ہیں ہے. کہ جی کل کوئی ٹرانس شپمنٹ کے لیے پاکستان ایک اچھا پوائنٹ بن سکتا ہے، کیونکہ گلف کی جو ریاستیں ہیں، اب خلیجی ریاستوں میں تو بڑا دیر لگے گی ان کا دوبارہ اعتماد بحال ہونے میں. تو پاکستان کے گوادر پورٹ، پاکستان کی کراچی پورٹ قاسم، یہ سارے بڑے اچھے ٹرانس شپمنٹ کا ہب بن سکتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایئر لائنز بھی بن سکتی ہیں. تو یہ ایک موقع تو ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان نو ڈاؤٹ کہ کوشش کر رہا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں. لیکن سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف ایران کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، فوجی طاقت بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ دس ڈول پالیسی؟ از اٹ کوئرسو ڈپلومیسی یا پھر اسٹریٹجک کنفیوژن ہے؟ کیونکہ ایران نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ وقت لے رہا ہے تاکہ وہ مزید بڑا حملہ کر سکے. دیکھیں، امریکہ کے اگر دو اہداف مان لیے جائیں کہ نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا ہے اور میزائل پروگرام کو کمزور کرنا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ہدف حاصل کر لیے ہیں، اب ہم جنگ بند کرتے ہیں. لیکن اسرائیل ان کو جنگ بند نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اسرائیل تو ابھی بھی بمباری کر رہا ہے جب امریکہ نے سیز فائر کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ایک سپوائلر ہے اس سارے سلسلے میں، اور امریکہ کو اب مشکل ہو رہا ہے کہ ایون اسرائیل کا ہاتھ روکنا، چاہیے جائے کہ اپنا وہ ہاتھ روکے. اور کچھ ان کی سفارتکاری جو آپ نے کہا نا لفظ اسٹریٹجک کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف تو وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ
अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं। हाँ तो मुझे जी, तो न्यूयॉर्क बहुत टाइम्स के मुताबिक तो 50,000 फौजी मशरिक वस्ती में मौजूद हैं। बहुत बड़ा तजाद है जी, और इसका मेरा ख्याल में ये दलदल में फंस रहे हैं। हम्म कोई काश इनको समझाए कि आप ये ना करें, क्योंकि इसके बड़े भयानक नताइज निकल सकते हैं अमेरिका के अपने लिए भी। हम्म और सर, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ट्रम्प के खिलाफ जो अवामी रद्द अमल और एहतजाजी फिजा बन गई है। आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग तवील होती है तो जिस तरह अमेरिका दूसरे ममालिक में रजीम चेंज की कोशिश करता रहा है, could this backfire and trigger political instability or even regime pressure against Trump within the United States? देखिए, अमूमन स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है उसका उसकी एक आवाज़ तो जाती है, लेकिन क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को काम से रोक देती है? आपको याद होगा कि 5 यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस वियतनाम में तवातर से अपने अवाम के साथ झूठ बोलते रही, वहाँ इतने इतने प्रोटेस्ट हुए, हम्म लेकिन अमेरिका जो जब तक शिकस्त नहीं होगी वहाँ से नहीं निकला। तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। सिर्फ एक मंजर मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि अगर ये बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं हम्म और डेमोक्रेट्स के हाथ में कांग्रेस चली जाती है, तो यकीनन इनको बहुत नुकसान होगा। और अगर ये बात इस हवाले से सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर यकीनन उनको अपने ट्रूप्स नहीं भेजने चाहिए और जल्द अज जल्द ख़त्म कर देनी चाहिए इस जंग को। और अगर सर मिड टर्म में जैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होती है तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील देख रहे हैं। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ shift away from the unipolar US dominance towards a more fragmented or multipolar world? जी जी, सदर सद जी, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं रह गया। और चीन और रूस तो बड़े मजे से देख रहे हैं कि अमेरिका दलदल में फंसा हुआ है, उसका कद काठ नीचा हो रहा है, जबकि उनकी ताकत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से यकीनन ये यूनिपोलर मूवमेंट से अब आप मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं जी और दुनिया का निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब वो क्या होगा उसके ऊपर भी काफी यानी गौर हो रहा है। मेरे ख्याल में जो चीन और रूस ने मिलकर जो ऐलान किया था 2000 मेरा ख्याल है 22 में किया था जी कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी वाला निज़ाम किया जाए, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी, हर एक की सिक्योरिटी होगी तो सब महफूज होंगे। मेरा ख्याल है उस तरफ मामला जाएगा अल्टीमेटली। सही। और अगर ये जंग मजीद फैलती है खुदा ना ख्वास्ता, तो क्या सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक बराह रास्त इसमें शामिल हो सकते हैं? और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए सफारती और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस किस हद तक बढ़ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो शामिल होंगे जी। जिस दिन ये खलीजी रियासतें शामिल हुई वहां पे उनकी ईंट से ईंट बच जाएगी ना। अभी तक तो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं हुए, जी अभी तो सारा उधर जा रहा है ना जी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप सोचिए तो सही ना कि अगर दुबई में बम गिरने लग जाए तो क्या हाल होगा फिर वहां पे। तो वहां तो लोग रह नहीं सकेगा। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले हो जाए, ऑयल जी फैसिलिटीज पे हमले हो जाए, तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। उनका तो फूड भी सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। मैं समझता हूँ कि वो जंग में नहीं आखिर शामिल हो गए, उनको होना भी नहीं चाहिए। और सऊदी अरब को भी मेरे ख्याल हमारा यही मशवरा होगा कि आप उसमें जंग में ना शरीक हों, और ईरान को भी ये कहना चाहिए कि आप सऊदी अरब पे हमले मत कीजिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए दफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझना चाहेंगे। अगर ये तनाज़े एक मुकम्मल और तवील जंग में बदल जाता है तो आपके ख्याल में इस वक्त स्ट्रेटेजिक तौर पर पलड़ा किसके हक में भारी है, ईरान या अमेरिका और उसके इत्तेहादी? मामलात किस हद तक पेचीदा हो सकते हैं? जी, जंग को आई थिंक 4 डोमेन में देखना चाहिए। क्विकली आई विल गो ओवर ईच डोमेन। एक तो मिलिट्री डोमेन है जिसमें लड़ाई हो रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान। फिर डिप्लोमेटिक डोमेन है जिसकी कल आपने देखा एक बहुत बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में। ईरान की अपनी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, फिर यूएस है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक डोमेन है जिसमें ब्लॉकेड्स हैं, एनर्जी क्राइसिस है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बन के दिस वाज बेसिकली पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। और लास्ट पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसमें दोनों साइडें अपने अपने हिसाब से नैरेटिव चला रही हैं। अभी जो आई वुड से ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं अमेरिका के अपने, लाइक जॉन मार्शैमर है जो जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस का बाप कहा जाता है आजकल के दौर का, और स्कॉट हिटर है, मैकग्रेगर है, और आई वुड से इवन जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं फ्रॉम तुर्किया और रशिया जो है, वो बिलीव करते हैं, चाइना जो है, कि इस वक्त ईरान का बड़ा क्लियरली स्ट्रेटेजिक पल्ला भारी है। मतलब दे हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज
اس کی آئی تھنک 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو امریکہ اور اسرائیل کی مس کیلکولیشن ہے, اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے, جو وہ چاہتے تھے پہلے 2 ہفتوں میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایران نے جو آئی تھنک کاؤنٹر اسٹریٹجی کی ملٹری کی, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے ان کے ریڈارز کو ٹیک آؤٹ کیا, بلائنڈ کیا, پھر بیسز پہ اٹیک ہوئے. اسرائیل کا مین جو ہارٹ لینڈ اس کو اٹیک کیا گیا, اور ابھی پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم لڑائی چل رہی ہے, اس میں ان کے شپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. رپورٹڈلی ایئر کرافٹ کیریئر گروپ جو ہے اس میں جو ہے یو ایس ایس جرارڈ فورڈ کو نشانہ بنایا گیا, اور ابراہم لنکن پہ بھی اٹیک کیے گئے. سو یہ بڑا کلیئر ایج ہے ایران کو. ایران کی اپنی کافی نقصان ہوا ہے, thousands of targets were engaged, اس میں گھر بھی ہیں, ہاسپٹل ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, نیوی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن جو انہوں نے ڈیسینٹرلائز وارفیئر, اس کو موزائک وارفیئر کہتے ہیں, ریزورٹ کیا, تو اس سے بڑے اچھے ڈیویڈنڈز دیے ہیں. اور میرے خیال ابھی جو ہے لڑائی یہ 2 ہفتے ڈیسائسو فیز میں آ گئی. صرف اس میں ایشو بنا ہوا ہے امریکہ کو آف ریمپ چاہیے, اور وہ اس کو مل نہیں رہا. باقی جو ہے بٹ سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی ٹیبل ٹاک پر ختم ہوگی یہ بات, یا کسی ایک فریقی واضح برتری پر؟ کہ اس میں ابھی ایک تو آئی وڈ سے کہ اس کو گرڈ لاک بولتے ہیں, ٹریفک پھنس جاتی ہے دونوں طرف سے. دوسرا امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسکلیشن ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے. آگے جاتے ہیں تو اور زیادہ کیجویلٹیز ہیں, لائک ابھی لینڈنگ کی بات ہے کہ اگر وار کو پلان کریں تو بوٹس آن گراؤنڈ لانے پڑیں گے. they'll have to attack ایران مین لینڈ ہے, یا جو کرگ آئلینڈ کی بات ہو رہی ہے, یا لیٹ سے کسی حصے پہ جا کے جھنڈا لگا کے پریشرائز کریں. لیکن دوسری طرف جو ایران کی بوٹس آن گراؤنڈ کیپیبلٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے. میری اسیسمنٹ ہے اٹس 2.5 ملین. کچھ ایرانی آؤٹلیٹس کہتی ہیں کہ 5 ملین سے زیادہ ہے. کنزرویٹو ارینجمنٹ جو ہے آئی وڈ سے ایسٹیمیٹ کہ 25 لاکھ وہ ڈیل کر سکتے ہیں. 1 ملین کا تو انہوں نے موبلائز کر دیا ہے, آئی آر جی سی اور بسیج ہے پلس جو باقی ہے. تو اتنے بڑی فورس کو پھر ایران کا دیکھیں جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے. 2 بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں, اوپر البرز ہے, نیچے زگروس ماؤنٹین ہے, جو بالکل اگر آپ نے لیٹسٹ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہو اسٹریٹ آف ہرمز کی تو بالکل دیواریں ہیں جو ایک طرف, ایران والی سائڈ بالکل وال ہے. اس میں اس طرح کی وینچر کرنا بڑا مشکل میرے خیال میں پرولونگ نہیں کرے گا, اور نہ تو امریکہ کے پاس اسٹیمنا ہے. اسرائیل کی بہت بری حالت ہے, ویسٹرن میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو بیسمنٹس میں اور بنکرز میں لوگ ہیں. دیکھیں نا, امیجن کریں ایک محلہ ہے اس میں 25,000 بندہ رہتا ہے, then you shove them into 3 bunkers. تو وہاں پہ تو ابھی ٹوائلٹس اوور فلو کر رہی ہیں, ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ اسمیل ہے. اور یہ چیزیں آئی تھنک جو آبجیکٹو میڈیا چائنا کا رشیا کا رپورٹ کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا پریشر. اور وار یاد رکھیے گا ایک چھوٹی سی بات کہ وار از بینڈنگ دا ول آف دی ادر سائڈ, لیڈرشپ اور عوام کی. ادھر میں نہیں لگ رہا کہ ایران کی عوام لیڈرشپ کی ول جو ہے وہ بینڈ ہو رہی ہے. دوسری طرف پریشر ہے, آپ کو پتہ ہے ابھی کنگز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ کنگ پروٹیسٹ امریکہ میں شروع ہو گئے, رجیم چینج کرتے کرتے ان کے اپنے گلے پڑ گئے. وہاں تو اچھے خاصے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور لیکن سر 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں موجود ہونا, اگر امریکہ ایران میں زمینی کارروائی کرتا ہے تو وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ لمیٹڈ اسٹرائک ہوگی, رجیم چینج کی کوشش ہوگی, یا صرف محدود آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک اہداف تک یہ محدود رہے گی, اور اس کے کامیاب ہونے کے امکانات آپ کے خیال میں کتنے ہیں؟ دیکھیں 50,000 تو آلریڈی تھے ٹروپس جو ہیں, اور پھر وہ ڈسپرسڈ ہیں ڈفرنٹ بیسز پہ. اگر آپ گننا شروع کریں مڈل ایسٹ میں عمان سے لے کے لیٹ سے یو اے ای, پھر سعودی عربیہ ہے, اوپر آپ چلے جائیں سائپرس تک ہے, پھر اسرائیل اٹسیلف از اے بیس, جارڈن ہے, تو وہ تو سارے انگیج ہو چکے ہیں. مطلب ابھی سنا ہے کہ وہ ہوٹلوں میں جا کے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. باقی ایڈیشنل فورسز اگر انہیں لانی ہے تو دیکھیں اس میں لیکس آف ٹروپس ریکوائرڈ ہوں. پیپل فرگیٹڈ کہ جب عراق کی وار ہوئی تھی اور کویت کو انہوں نے لبریٹ کیا تھا, ایک تو پوری دنیا ان کے ساتھ تھی, اس میں 500,000 فوج آئی تھی امریکہ کی اور کولیشن کی. تو اس کا مطلب ہے بوٹس آن گراؤنڈ اویلیبل نہیں. یہ جو ہے نا 10-12 ہزار فورس کے ساتھ دیکھیں آپ ایک ٹیکری نہیں پکڑ سکتے. یہ آج کل کا ماڈرن وارفیئر ہے. اور اگر یس ان کا پروگرام ہے کہ پہلے مرینز کو لائیں, ان کو مروائیں, پھر پبلک اوپینین کو بینڈ کریں اور لانگ وار میں, تو ٹھیک ہے. افغانستان میں بھی لڑی انہوں نے لانگ وار, عراق میں بھی لڑ لی, تو کیا ہوا اس کا؟ تو یہ میرے خیال میں ایک وائز اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسرا جو لوگ سمجھتے ہیں امریکن پبلک اوپینین بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے. ویتنام وار میں بھی ہوا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں 2 وجوہات ہیں. ایک تو ایپسٹین فائل سے تھا فرار, نمبر 2 یہ نتنیاہو کی لڑائی ہے. وہاں پہ بھی آئی تھنک جو اینٹی زائنزم امریکہ میں بہت بڑھ گیا اور پبلک پریشر بھی اتنا ہو گیا. صاف ظاہر اپوزیشن تو فائدہ اٹھائے گی. ابھی بھارت کی درگت بن رہی ہے اپوزیشن, وہاں پہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. پبلک اوپینین بڑا میٹر کرتا ہے. ابھی ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہے یو ایس میں, وہاں پہ کافی چیلنجنگ ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے. بالکل یہ آئی ڈونٹ فور سی
باقی ٹھیک ہے, اگر کسی کا دماغ خراب ہے تو وہ ٹرائی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن سر امریکہ کی جو سب سے بڑی طاقت اس کی فضائی برتری ہے, لیکن ایران کے پاس جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی موجود ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایران امریکی فضائی طاقت کو مؤثر طریقے سے چیلنج کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو خبریں آ رہی ہیں کچھ امریکی ڈرونز یا اثاثے تباہ بھی ہوئے ہیں, آپ کے مطابق یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں یا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیت واقعی مؤثر ہو چکی ہوئی ہے اور بڑی امپریسو رہی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کیپبلٹی ہے نا کہ ملٹری ہارڈ ویئر کتنا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی کے استعمال آپ کیسے کرتے ہیں. ایران کا میں نے بتایا نا کہ 50% ماؤنٹنس ہے. ابھی 7 تو ان کے میزائل سٹیز ہیں which are under the mountain. مطلب زمین سے نکلتے ہیں, ڈیزرٹ میں سے نکلتے ہیں, فائر کرتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے ایران آلریڈی اسمیٹریکلی آئی وڈ سے ویکر سائڈ تھی, ایئر فورس کم تھی, اس کا کافی نقصان, نیوی کا کافی نقصان, لیکن مین ان کی میزائل پاور اور گراؤنڈ میں capability, and then there is ability to hit with missiles. اور اس میں میرے خیال میں رشیا اور کسی حد تک چائنا کی کوئی نہ کوئی سپورٹ شامل ہے. کچھ اور دوست ممالک بھی ہیں شاید اس میں ٹیکنیکلی ہیلپ کر رہے ہوں. تو اس میں جو سیٹلائٹ سرویلنس ہے اس میں بڑی پریسائز ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. تو امریکہ کی دیکھیں ایئر پاور واز ڈیپینڈنٹ آن دا بیسز. اگر 18 بیسز میں سے آپ کے 15-16 انفیکٹو ہو چکے ہیں تو پھر آپ کہاں سے فلائی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یو ڈیپینڈ آن ایئر کرافٹ کیریئرز. ایک ہٹ ہو چکا ہے ریڈ سی میں, اگر یہ ہوتیز مزید کھولتے ہیں فرنٹ اور باب المندب کو بند کر دیتے ہیں تو it becomes a huge choke point. تو میرے خیال میں ایران بھی اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے, اسٹریٹجی کام کر رہی ہے اور دنیا اس میں تنگ آئی ہوئی ہے. باقی دیکھیں مڈل پاور جو ان کی کل بیٹھک ہوئی ہے اس علاقے کی, پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ اور مصر, یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہیں, سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو they have I think decided کہ ابھی اس چیز کو پریشرائز کر کے اس کو ختم کرایا جائے. ایران also needs a sigh of relief. تو یہ کیپبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن کتنا ایک فیلڈ کر لیں گے, کتنے ایئر کرافٹ کیریئر گروپ لا سکتے ہیں, ان کی کیا ونیبلٹی, یہ آپ نے دیکھنا ہے. میرے خیال میں ایران کی جو, اور ایران کا انفارمیشن وارفیئر ایٹ دا پیک. اب ہم دیکھا ان کی لیگو بیسڈ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اتنی افیکٹو ہیں کہ وہ امریکہ میں پسند کی جا رہی ہیں. دے آر ناؤ ایکچولی ناٹ اونلی کالنگ فار لیٹس سے اسلامک پوائنٹ آف ویو, وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ تو ان کو لے گئے پیچھے جب انہوں نے. اور سر دوسرا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تو ہوا ہے نا ایران کے پاس کہ اس کی جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز بتائی جاتی ہیں جو پہاڑوں کے اندر دفن ہیں, کیا امریکہ کے بنکر بسٹر بم ان میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک پلس پوائنٹ جا رہا ہے نا ایران کو. دیکھیں امریکہ کی ابھی یہ نہیں ہے کہ ساری امریکن فورسز یہاں, ان کی دیکھیں ایک میجر کمٹمنٹ چل رہی ہے نیٹو کی ورسز رشیا یوکرین وار میں, اور ادھر ان کی لیڈرشپ پھنسی ہوئی ہے. پھر کیا وہ انڈو پیسفک کو چھوڑ سکتے ہیں؟ لیٹس سے تائیوان کا ڈیفنس ہے, جاپان کا ہے, کوریا کا, بالکل. حالانکہ اس وجہ سے فورسز موو کی ہیں, لائک ایئر ڈیفنس بیٹریز آئی ہیں ساؤتھ کوریا سے, اور وہاں بھی شور ہو کہ آپ ہمیں برڈن کر رہے ہیں. تو بڑی پاور کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ گلوبل لیول پہ ہے تو کتنا کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی ایئر سپیورٹی ہے ان کو, لیکن جب پہاڑوں میں آئی تھنک ٹگڈ ان ہوتی ہیں فورسز, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایئر سے آپ اس چیز کو اچیو کریں. اس کے لیے گراؤنڈ ٹروپس چاہیے, وہ ہے نہیں ہے میرے خیال میں. باقی I don't know who advise them. لیکن جیسے ایران کے کیمیکلز یا پھر سرویلنس ڈرونز ہیں خاص طور پر, یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں. جی ہوا ہے, دیکھیں اس نے تو ایون رشیا یوکرین وار میں بڑا رول پلے کیا ہے. اینڈ دے ہیو کیپبلٹی ٹو فیلڈ 1000. میری اسٹیمیٹ ہے کہ اس وقت 45,000 بیلسٹک میزائلز ہیں ڈفرنٹ رینجز کے. ان میں سے لیٹس سے اگر 10,000 یا 5,000 استعمال ہو گیا تو اسٹل 35 to 40,000. مین جو ڈرونز ہیں شاہد ڈرون وغیرہ, یہ آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں, میرے خیال میں کوئی یہ پھر شاید لاکھوں میں چلی جاتا تھا. اینڈ پھر آپ نے دیکھا کہ دے آر ہٹنگ اٹ. اسرائیل کو دیکھیں ان کا بالکل سیچوریٹ کر دیا ڈیفینس, اور جو حالات ہیں دے ہیو ہٹ ہائفا, دے ہیو ہٹ تل اویو, یروشلم میں ڈیمونا ان کا نیوکلیئر لیٹس سے سیٹ اپ تھا, لیڈرشپ کو ٹھوکا ہے انہوں نے. تو اسی طریقے سے جو بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں, so they are doing it with immunity. اور پھر ایئر ڈیفنس سسٹم جتنا بھی تھا امریکہ کا وہ سیچوریٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کسی کی ول بینڈ کرتا ہے. پرابلی اٹ ول بی اے اسٹیل میٹ, اور جس کو کہتے ہیں آف ریمپ دونوں کو چاہیے ہوگا, بیکاز ایران آلسو کینٹ افورڈ کہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جائے اور اسٹیٹ جو ہے اور بہت زیادہ پیچھے چلی جائے. تو اس میں جو ایفرٹ ہے ڈپلومیٹک وہ بڑی ضروری ہے, اور شاید اس میں امریکہ کو بھی آف ریمپ مل جائے. سر اس جنگ میں سائبر وارفیئر کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا ایران اس میدان میں امریکہ کو کسی حد تک نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, خاص طور پر اگر روس اور چین کی انٹیلیجنس سپورٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو؟ یہ دیکھیں جو ان کی کولیشن ہے, کیونکہ سائبر وارفیئر گلوبل ہوتا ہے, اور اس کے اندر ساتھ ساتھ انفارمیشن وارفیئر کی بھی بات کریں تو اس میں ہو سکتا ہے نارتھ کورین کو سپورٹ کر رہے ہوں, چائنا سے ہو سکتی ہے, رشین دے آر ویری گڈ ان
جو ہیکنگ اور سائبر اٹیکس. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے جو ایف بی آئی کا ڈائریکٹر ہے مسٹر پٹیل جو ہے, کیش پٹیل کی ویڈیو لگا دی ہے, ڈانس کی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, پرانی جو ہے, تو دے آر ایبل ٹو پینیٹریٹ, پھر ایپسٹین فائل نکال رہے ہیں یہ. تو پلس پھر یہ کمیونٹی جو آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو کتنا آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں. سائبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے شاید کوئی پرائیویٹ فائلیں نکال لی ہیں, بینکنگ سسٹمز ہیں, پھر آپ کے گریڈز ہیں پاور کے, اسی طریقے سے جو ہے ملٹری انفارمیشن ہے کتنی آپ نکالتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انفارمیشن وار پھر جس میں ایران نے سرپرائزنگلی آئی تھنک دے ہیو این ایج, اور پبلک اوپینین کو بینڈ کرنے میں اس کا بڑا رول ہے. تو میرے خیال میں دیر از اے سائبر کیپبلٹی جو دونوں طرف سے پلے ہو رہی ہے, اور اس میں بھی ایران نے آئی تھنک بڑا اچھا اپنا ڈسپلے کیا کیپبلٹی جو ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار خان صاحب ہمارے سے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ایرانی صحافی ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی صاحب. آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ پہ. سر, پاکستان اس وقت بظاہر ایک خاموش مگر مؤثر سفارتی کردار ادا کر رہا ہے. آپ ایران کے نقطہ نظر سے بتائیں کہ اسلام آباد کی ان کوششوں کو تہران کس زاویے سے دیکھ رہا ہے, اور ایرانی پاور سیکٹرز اس حوالے سے کیا پالیسی ترتیب دے رہے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب. جو میرا تجزیہ ہے اور جو تہران کا نقطہ نظر ہے, ہم تو اگرچہ یہ سارے کوششیں جو ثالثی اور جنگ بندی اور مذاکرات کے حوالے سے ابھی جاری ہے اسلام آباد میں, اس کو ایک مثبت انداز سے دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے بارہا جنگ کے پہلے ہی دن سے اور جو مختلف پروپیگنڈا تھا اور ٹرمپ انتظامیہ کے جھوٹ کے حوالے سے اس وقت بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی ایسا ہی ہماری بات یہی ہوگی کہ مذاکرات ابھی ہو نہیں سکتے. نہ ہی ہم مذاکرات چاہتے ہیں, نہ ہی جو مذاکرات کی بات کے جو مذاکرات کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ سچ سے بات کرتا ہے. وہ بس مذاکرات کو ایک دھوکہ کی طرح استعمال کر کے, جو بھی آپ نے دیکھا 12 روز جنگ میں اور جاری جنگ میں جو بھی ہمارا ہوا, اور مذاکرات کے آخری دن میں مثبت نتائج کے باوجود ہم پر حملہ ہوا, آج بھی وہ ایسا ہی چاہتا ہے, کیونکہ وہ ابھی ایک کمزور موقع پر ہے اور اپنی فیس سیونگ اور اپنی برم کو خیال رکھنے کے لیے وہ ایک مذاکرات کی بات کرتا ہے. لیکن ہمارے طرف سے تو خیر کوئی مذاکرات نہیں ہوا, اور کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مذاکرات اور ثالثی اسلام آباد میں ابھی جاری وہ کیا ہوگا. لیکن ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ ابھی مکمل طور پر ایک نیو فیز میں, اور جو ہمارا جو جاری جنگ ہے وہ بھی ایک نیو فیز میں داخل ہونا ہے. جو نیو فیز ہے اس کو ہم اسکیلیشن فیز کہتے ہیں. تو ہمارے سامنے اگلے دنوں میں کوئی جنگ بندی یا ڈی ایسکیلیشن نظر نہیں آئے گا, بلکہ جنگ نیو فیز بدتر ہو جائے ایسکیلیشن گا, فیز میں آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے پس پردہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آپ کے خیال میں یہ امریکی دعوے درست نہیں ہے؟ کیا آپ تصدیق کریں گے؟ کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ جھوٹا اگر آپ ایک جھوٹا جھوٹ بولے تو لوگ اس پر سوال ڈالتے ہیں, لیکن اگر آپ اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ کسی کو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے, تو یہ وہی کام ہے جو کہ ان دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہا ہے. ہمارے طرف سے تو ہم نے خیر وضاحت دے دیا کہ ہمارے طرف کوئی مذاکرات نہیں ہے, اور مذاکرات بھی جو باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہے وہ بھی صرف اور صرف پیغام رسانی تک محدود تھا. جی, اسلام آباد کہتا ہے کہ وہ مثلا استقبال کرتا ہے اور ویلکم کرتا ہے کہ اگر کوئی موقع ہو, لیکن موقع تو ہی نہیں ہے. کون ہے مذاکرات کرنے والا جو نیگوشیشن ٹیبل ہے اس کو, لیکن عباس سراغچی صاحب بھی تو خیر مقدم ہی کر رہے تھے نا ان مذاکرات کو. ایسا ہی ہے, تو ہم سراہتے ہیں اور استقبال بھی کرتے ہیں جو مذاکرات جو پاکستان کی کوشش ہے, لیکن we should look at the ground facts and we should see the reality of what is going on. تو اسی لیے جو مذاکرات کی کوشش ہے ہم اس کو استقبال بھی کرتے ہیں, لیکن مذاکرات تب کام میں آ جائے گا اور تب واقعی حقیقی مذاکرات ہوگا
جب یہ ہمیں یہ ضمانت ہوئے کہ ہم پر پھر سے حملہ نہیں کریں گے جو امریکی اور صہیونی دہشت گردی ہے، جب ہم اپنے آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیاریاں کرتے ہیں نیو فیز میں اور اسکیلیشن کے لیے، کیونکہ ہمارا مختلف سیناریوز ہے، وہ گرانڈ انویژن کر سکتے ہیں، ہمارا جو بنیادی انڈسٹریل فیسلٹی سے اس پر حملہ کر سکتے ہیں، کہ جو بھی ابھی جاری ہے. ابھی چند منٹ پہلے کہ میں آپ کو جوائن کروں، ابھی کیونکہ میں تہران شہر میں موجود ہوں، جو ان کا لڑکا طیارہ ہے، جو ان کا بمباری ہے، جو دھماکہ کا آواز ہے، وہ ادھر تک بھی آ رہی ہے. وہ یہ کس طرح کا مذاکرات ہے؟ مذاکرات بمبوں کے زیر سائے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے، ہمارا جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، ہمارا جو صدر کی طرف سے مختلف بیانات کا اگر آپ دیکھتے ہیں، ہم تو مذاکرات کو استقبال کرتے ہیں، لیکن اس وقت کیا مذاکرات ہو سکتا ہے؟ مذاکرات جاری نہیں ہے. جی کوشش تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا اس میں مثبت نتائج نکل آئے گا؟ میرا نقطۂ نظر سے، اور جو بھی میں آپ کے مختلف جو کولیگس ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، کوئی مثبت انداز مذاکرات کے کم از کم آنے والے دنوں میں ہم نہیں دیکھ آپ کو پاتے ہیں، نظر نہیں کیونکہ آ رہے. ڈاکٹر صاحب، تازہ اطلاعات کے مطابق تبریز کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت وہاں گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے؟ کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے؟ جی ابھی جو حملات ہیں، ان کا جو نقصان، ہمارا جو شہادتیں ہیں، وہ پاکستانی میڈیا میں بھی شاید یہ بات شائع ہوا کہ وہ 2000 سے زائد گیا ہے. اور لیکن اس طرح جو جنگی صورتحال ہے ہمارے ملک میں، مختلف جگہوں پر بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو تیاریاں تھی اس کو مکمل کر دی ہیں، تو اسی لیے جو بھی حملات ہوتا ہے، جو مختلف کارروائیاں ہیں ایمرجنسی آرگینائزیشنز کی طرف سے، اور جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہے، اور ہم جو مختلف تھریٹس اور دھمکیاں ہیں اس کو پھیلنے نہیں دیتے ہیں. تو اسی لیے جو بھی نقصانات ہوتا ہے اس وقت، وہ ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ہمارے گرفت میں ہے. لیکن جو شہادتیں ہیں وہ ابھی زیادہ ہے، آنے والے دنوں میں بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم پر اس سے چند گنا زیادہ شدید حملے جاری ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہ ابھی امریکی میڈیا اور صہیونی میڈیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو عالمی میڈیا ہے وہ صہیونیت کی گرفت اور قبضہ میں ہے، تو اسی لیے وہ سنسور کرتے ہیں کہ ان کا کتنا جو جانی نقصانات ہے. ابھی 2 دن پہلے جو ہمارے کارروائی تھی ہمارے یمنی بھائیوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے خلیج فارس میں، بوبیا، وہاں پر امریکہ کو بہت بڑا جانی نقصان ہوا، ان کا جو فوجی ہے، لیکن وہ سنسور کرتے کیونکہ ہمارا ابھی جو نیو فیز میں جو ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیٹر کرے، اس کو ناقابل بنائے کہ جو تیاریاں وہ کر رہے ہیں ہم پر حملہ کرے. تو خفیہ طور پر جتنی فوجی ہمارے خطے میں آتے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ وہ اپنی نئے فیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن تو اس کو ہم نشانہ بناتے. ڈاکٹر صاحب، اور دشمن کی جو فوجیوں نقصانات کی ہیں بات وہ آپ بھی نے ہم کی ہے، تو نیو یارک ٹائمز نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگون نے مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کی تعداد 50,000 سے بڑھا دی ہے، اور یو ایس ایس تروپلی بھی پہنچ چکا ہے. ایران ان خبروں کو کتنا سنجیدہ لے رہا ہے؟ کیونکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے تو کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی آڑ میں حملے کی تیاری کر رہا ہے. ایران کے پاس اس امریکی ڈبل گیم کے جواب میں کیا مستقبل کی اسٹریٹجی ہے؟ جی ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ تو 8 سال کے لیے نہیں ہے، ہم پوری جو 30 دہائیاں کے لیے ہے، اور وہاں سے لے کر آج تک امریکی حملے کے لیے اور ہمارے قوم اور ہمارے ملک کو دفاع کرنے کے لیے تیاریاں جو تھے وہ مکمل کر دی ہے. اور جو ہمارا ساحلی لائن ہے خلیج فارس کے ارد گرد اور مختلف علاقے ہے، ہم جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ان کا مختلف سیناریوز موجود ہے، اس کو جواب دینے کے لیے بھی موجود ہے. اور میں یہ آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دیکھتے ان دنوں جو امریکی ہالی ووڈ ہے، ان کے جو موویز ہے ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ایپک فیوری کے ان کے بقول کے ساتھ وہ کارروائیاں کرتے، آپریشنز کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی وہ
उनकी बेसिस में छुपे हैं, उनके पनाहगाहों में हैं, तो हम इतनी उनसे कत्ल करते हैं। तो आप सही। सोचिए कि अगर वो ज़मीनी कार्रवाई और हमारे खत्ते में आते वो, तो हम किस तरह उनको बआसानी कत्ल कर सकते हैं और उनको क्या ज़्यादा कितना ज़्यादा कैजुअल्टीज होगा। तो इसीलिए हमने जो मुख्तलिफ लाए हैं अमल से, मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजी से उनके लिए तैयार है। ये हो सकता है कि वो हमारा जो जजीरा है, ख़ासतौर पर जो खार्क जजीरा है, उस पर कब्जा करना चाहे। जो पाकिस्तान के नज़दीक जो हमारे मशरक़ी इलाका है, वहाँ जो बलूच दहशतगर्द तंजीमों है उसको एक्टिवेट करे। हमारा बिल्कुल जो सही। कुर्दिस्तान इराक़ के करीब जो वहाँ का इलाका है, वहाँ पर जो कुर्द दहशतगर्द तंजीम है उसको वो एक्टिवेट करे। हमारा जो शुमाली इलाका है, कैस्पियन सी के नीचे, वहाँ कार्रवाई हो सकते हैं। इस हद तक कि बिल्कुल भी ठीक। जो वेनेजुएला में आपने देखा कि कार्रवाई हुआ हेलीबोर्न का, हाँ, वो भी मरकजी इलाका जो ईरान है वहाँ पर ये मुमकिन है। लेकिन हमने जो सारे मुख्तलिफ जो सिनेरियोस थे उनको मद्देनजर रखे हुए मुख्तलिफ जो तैयारियां थे उसको बिल्कुल मुकम्मल ठीक। कर दिया है और अभी बहुत इंतजार शुक्रिया कर रहे हैं। ईरानी सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद ये हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।